अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एम के प्रिपरेशंस। मैं मोहसिन हनीफ इस्लामिक स्टडीज़ की टाइमलाइन के दूसरे पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री जिसमें हम प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी टाइमलाइन को आज हम उसका जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने इसका डिस्कस कर लिया था, जो कि यूट्यूब पर अपलोड हो भी चुका है, और सेकंड पार्ट जो है हम इसका आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने लेक्चर को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारा एम के प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इस्लामिक हिस्ट्री की टाइमलाइन पार्ट 2। तो बेटा हमने जो है वो जो इस्लामिक इराज थे, जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियसली बता दूं जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी उनके लिए, कि हमने इस्लामिक जो हिस्ट्री के इराज हैं उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट का, जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी और उसकी टाइमलाइन पर रोशनी डालेंगे, जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और दूसरे पार्ट में हम जो है वो पोस्ट प्रॉफिट इरा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद का जो दौर है, जिसमें राशिदून कैलिफेट आ जाती है 30 साल पहले है, और उसके बाद उमैया कैलिफेट है और अब्बासिड कैलिफेट है, इनके ऊपर भी हम जो है वो तफसील से रोशनी डालेंगे। तो लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट को भी हमने जो है वो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिफोर डेक्लेरेशन ऑफ नबुवा, यानी आकर सल्लल्लाहु की वो ज़िंदगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, यानी पहले 40 साल। उसके बाद फ्रॉम डेक्लेरेशन ऑफ नबुवा टू माइग्रेशन ऑफ मदीना, यानी अगले 13 साल ऐलान नबूवत के बाद, और उसके बाद जब तक आप सरकार ने मदीना हिजरत की थी, ये टोटल 13 साल बनते हैं मक्की ज़िंदगी के। तो इनको डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में जो है वो हम माइग्रेशन का जो पार्ट है, यानी 13 नबी के बाद, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ मक्का के मुशरकों के जुल्म सितम से तंग आकर मदीना हिजरत कर गए, तो वो जो 10 साल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रॉम डेक्लेरेशन ऑफ नबुवा टू माइग्रेशन ऑफ मदीना। तो बेटा आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से हासिल कर सकें। तो देखिए जी, 610 ईस्वी का साल है और पहली वही नाजल होती है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो पहली वही नाजल होती है वो 610 ईस्वी में होती है। अब यहाँ से एक शॉर्ट कैलेंडर स्टार्ट होता है, जिसको हम नबवी कैलेंडर कहते हैं। नबवी कैलेंडर क्या होता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजल हुई, तो वो नबूवत का पहला साल काउंट होता है। तो यानी जो हिजरत मदीना से जो पहले का दौर है, 13 साल मक्की दौर, उसको हम नबवी में काउंट करते हैं, यानी फर्स्ट नबवी, सेकंड नबवी, थर्ड नबवी। फर्स्ट नबवी का मतलब ये है कि ऐलान नबूवत का पहला साल। सेकंड नबवी का मतलब ये है कि ऐलान नबूवत का दूसरा साल। थर्ड नबवी का मतलब ये है कि ऐलान नबूवत का तीसरा साल। तो ये जो 610 ईस्वी है, ये ऐलान नबूवत का साल है और ये पहला साल है, तो इसको फर्स्ट नबवी भी कहते हैं। इन 610 AD मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड हिज फर्स्ट रेवलेशन। पहली वही जो है वो नाजल होती है। कहाँ नाजल होती है जी? इन द केव ऑफ हिरा, हिरा के गार में नाजल होती है, और जबल नूर उसको अभी कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहली वही हिरा के गार में नाजल हुई, और ये गार कहाँ वाक़ है? जबल नूर पर वाक़ है। वही लेकर कौन आया था जी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए थे, और ये सूरह अलक की पहली 5 आयात जो है वो लेकर आका अलैहिस्सलाम पर नाजल हुए थे। रिएक्शन आफ्टर फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही के बाद रिएक्शन क्या था? इसके बाद जब पहली वही नाजल होती है, तो आप सरकार जो है वो परेशानी के आलम में घर तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि एक बड़ा एक अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था आप सरकार की ज़िंदगी का, कि पहले आपने इस तरह की जो है वो फीलिंग उनको नहीं हुई थी, इस तरह का वो कोई उनके उनके साथ उनका जो है वो ऐसा नहीं हुआ था वाक़या, जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। तो वो काफ़ी परेशानी के हाल में थे। तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त ज़ौजा मुबारक थी, हज़रत बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, वो उनको अपने कज़न, जो कि उस वक्त एक ईसाई पादरी थे, ईसाई राहब थे, वर्का बिन नौफल, उनके पास ले गई। तो इसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्का बिन नौफल है वो हज़रत बीबी खदीजा के चचाजाद भाई थे। तो उन्होंने जो है वो इस बात को वेरीफाई किया कि ये जो फरिश्ता आया है, इसका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, और उन्होंने वेरीफाई किया कि ये वही नाज़िल हुई है।
اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو پیریڈ بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ ریولیشن از کالڈ فترۃ الوحی. یہ جو ہے یہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو ہے جو وقت ہے، فقط اس کو ہم فترۃ الوحی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دو ایک چیزیں ہیں، ایک ہے فترۃ الوحی اور ایک ہے فترت سمپل دورانیہ فترت. فترت کا دورانیہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقت ہے 570 سال، یہ فترت کہلاتا ہے. یعنی اس دوران کوئی نبی نہیں آیا زمین پر، تو اس کو بھی فترت بولتے ہیں. دوسرا ہے فترۃ الوحی. فترۃ الوحی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مختلف علماء کے قریب جو ہے وہ مختلف رائے ہیں. کچھ نے اس کو کچھ دن کہا ہے اور کچھ نے اس کو 6 ماہ تک بیان کیا ہے. تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. سیکنڈ وحی جو ہے یہ کون سی نازل ہوئی تھی؟ پھر سیکنڈ وحی جو نازل ہوئی تھی وہ سورۃ المدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی تھی سیکنڈ وحی کے طور پر. نیکسٹ دیکھیں جی، فرسٹ ان اسلام. اسلام پہلے قبول کرنے والے کون تھے اور کچھ اہم معلومات اس کے بارے میں. فرسٹ وومن ٹو ایکسیپٹ اسلام حضرت بی بی خدیجہ. پہلی خاتون جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرسٹ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام. پہلے شخص بالغ مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرسٹ سلیو ٹو ایکسیپٹ اسلام. پہلے غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرسٹ کڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام. پہلے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. فرسٹ اسکول ان اسلام. اسلام کا پہلا مکتب، اسلام کا پہلا اسکول کون سا ہے؟ تو دار ارقم جو ہے یہ پہلا اسکول ہے جہاں پر مسلمانوں کی تربیت کی جاتی تھی. یہ ایک صحابی تھے حضرت ارقم، ان کے گھر پر جو ہے یہ اہتمام کیا گیا تھا تعلیم و تربیت کا، تو ان کو ہم دار ارقم کہتے ہیں. فرسٹ شہید مین ان اسلام. یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، کافی دفعہ پوچھا گیا ہے. حضرت حارث بن حالہ یہ پہلے میل شہید ہیں اسلام کے، اور پہلی فیمیل جو شہید ہے فرسٹ شہید وومن ان اسلام وہ حضرت سمیہ جو ہے کہ حضرت عمار کی جو ہے وہ والدہ تھی. تو حضرت سمیہ کو جو ہے وہ ابو جہل نے جو ہے وہ برچھی مار کے شہید کیا تھا. تو یہ اس کو ذرا آپ دیکھ لیجیے. نیکسٹ ہے جی 613 عیسوی. اب جو پہلے 3 سال ہیں اسلام کے، اس میں آقا علیہ السلام جو ہے وہ خفیہ طریقے سے تبلیغ کرتے رہے ہیں اپنے دوست احباب کو. لیکن 613 عیسوی میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اکٹھا کیجئے اور ان کو دعوت اسلام دیجیے. تو پھر 613 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے ہیں اور وہاں پر جب ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ آرڈر کس صورت میں دیا گیا، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. دا آرڈر کہ یہ جو حکم ہے جس میں اوپن انویٹیشن دینے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 613 عیسوی میں، یہ سورۃ الشعراء میں اور اس کی آیت نمبر 216 ہے جو کہ سورت نمبر 26 ہے. اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ اسلام کا اعلان کیجئے. اور یہ آیت کچھ اس طرح ہے، اینڈ وارن یور نیئرسٹ ریلیٹیوز. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے. پھر اس کے حکم کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا اور پھر جو ہے وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی. اس کے بعد جی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ٹو امبریس اسلام کے کون سی اہم شخصیات ہیں، انہوں نے کس کس سال میں اسلام قبول کیا. حضرت عثمان غنی انہوں نے 290 میں اسلام قبول کیا 611 عیسوی میں. اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا. یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر جو ہے انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ 490 کو کیا تھا، یعنی سن 614 عیسوی کو. پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے 590 کو اسلام قبول کیا. اور حضرت جو بلال حبشی ہے وہ حضرت یہ امیہ بن خلف جو کہ پہلی جنگ بدر میں مارا گیا تھا، یہ اس کے غلام تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا تھا. حضرت حمزہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبوت کے 6 سال یعنی 616 عیسوی میں اسلام قبول کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے 690 یعنی 616 یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ ان دونوں نے ایک ہی سال یعنی 616 عیسوی میں اسلام قبول کیا. حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ اپنی بہن کے جو ہے وہ لب مبارک سے
قرآن پاک سن کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی جب جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تھی حضرت عمر فاروق نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 615 کا سال آتا ہے جی، 615 عیسوی، مائیگریشن ٹو ابیسینا۔ یہ ابیسینا جو ہے یہ مکہ کے جنوب میں جو ہے ایک خلیج، ایک سمندر ہے، سوری ایک علاقہ ہے جس کو حبشہ کہتے ہیں، ابیسینا کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب وہ مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم بڑھ گئے تو ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا وہ مائیگریشن کر کے ملک حبشہ چلے جائیں۔ تو حبشہ کی طرف ٹوٹل 2 مائیگریشنز ہوتی ہیں، فرسٹ مائیگریشن اور سیکنڈ مائیگریشن۔ اب جو فرسٹ مائیگریشن ہے ٹو ابیسینا واز میڈ بائی 11 مین اینڈ 4 وومن، اس میں 4 مرد شامل تھے، اور 11 مرد شامل تھے اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور ان کی جو سربراہی کی تھی وہ حضرت عثمان بن عفان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور ان کی زوجہ مبارکہ زوجہ حضرت رقیہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھیں، ان کی سربراہی میں 4 مردوں نے اور 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جو سیکنڈ مائیگریشن ہے اس میں 83 آدمی شامل تھے اور 18 وومنس شامل تھیں۔ ٹو سیکنڈ مائیگریشن ٹو ابیسینا واز میڈ بائی 83 مین اینڈ 18 وومن، اور اس وقت جو ابی سینا یعنی ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ اسبہا تھا، اسبہا، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ پیگنز سینڈ حضرت عمر بن عاص ٹو چیز مسلمز۔ اب پیگنز کہتے ہیں مکہ کے مشرکین کو، تو حضرت عمر بن العاص جو تھے اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کو ویسے برین آف مکہ کہا جاتا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ بڑے ذہین آدمی تھے۔ ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لیے قریش نے بھیجا، تو حضرت جعفر بن طیار جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، انہوں نے پھر نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی تھی، بڑی فیمس تقریر تھی، جس پر جو ہے وہ حضرت نجاشی جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا، انہوں نے پھر ان مسلمانوں کو مشرکین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت جعفر بن طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ پھر آتا ہے جی 616 عیسوی کا سال، اور 616 سے لے کر 619 تک، یہ 3 سال جو ہے یہ مسلمان مکہ جو تھے ان کی زندگی کے بڑے مشکل سال تھے، کیونکہ اس میں بائیکاٹ ہوتا ہے بنو ہاشم کا۔ تو جب تمام صورتحال سے مشرکین مکہ تمام اپنے حربوں سے مسلمانوں کو ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اور اسلام کی جو اس وقت جو قبولیت تھی اس کو نہیں روک پاتے، تو پھر جو قریش تھے جس کے اندر 2 قبیلے شامل تھے، بنو مخزوم اور بنو عبد الشمس، یہ 2 قبیلے جو ہیں یہ مل کر بنو ہاشم جو کہ قریش کی ایک شاخ تھی اس کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ بائیکاٹ جو ہے وہ 7 نوی سن 616 عیسوی میں کیا جاتا ہے، اور اس بائیکاٹ کی ٹوٹل مدت جو ہے وہ 3 سال تک ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اپنے قبیلے یعنی بنو ہاشم کو لے کر شیب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے اس میں پناہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یہ جو بائیکاٹ ہے یہ اس کا دورانیہ بڑا سخت تھا، اور تاریخ کے واقعات میں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے پتے کھا کر گزارا کیا، پتے کھائے ہیں 3 سال تک، کیونکہ بائیکاٹ تھا اور کوئی بھی ان کو غلہ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس میں ایک جو ہے وہ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت بی بی خدیجہ کے، حکیم بن حزام، جو کہ یہاں پر میں نے مینشن نہیں کیا، اس کو نوٹ کر لیجئے، حکیم بن حزام، وہ جو ہے وہ چھپ چھپ کے مسلمانوں کو غلہ فراہم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو بائیکاٹ ہے یہ 619 عیسوی تک جاری رہا، یعنی 10 نوی تک 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے جی، پھر 10 نوی کا سال آتا ہے 619 عیسوی، تو اس کو ہم ایئر آف سارو بھی کہتے ہیں۔ ایئر آف سارو سے مراد ہے کہ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اب اس سال میں ہوا کیا تھا، 2 امپورٹنٹ پلرز تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے، ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں جو ہے یہ 10 نوی میں ان کا وصال ہوتا ہے، اور 3 دن کے گیپ سے ان کا وصال ہوتا ہے۔ پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے اور 3 دن بعد حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا صدمہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ جو ہے اس لیے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن کا نام دیا تھا۔ اب یہ جو ان کی وفات ہے یہ رمضان المبارک میں دونوں کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 10 نوی میں ہی شوال کے مہینے میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا بنت زمع جو کہ دوسری زوجہ مبارکہ تھیں، ام المومنین تھی، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے ہیں 10 نبی کو شوال کے مہینے میں۔ اب اس کے بعد دیکھیے جی 10 نبی کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ ٹریول ٹو طائف ہے۔ یہ بھی ایک تکلیف دہ سفر تھا۔ ان 10 نبی ہولی پروفٹ ٹریول ٹو طائف ٹو پریچ اسلام۔ اب وہ جب مکہ کے سرداروں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جو پلرز آف لائف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان کی ڈھارس تھے، وہ بھی وصال فرما گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر باہر کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا پلان کیا۔ تو پھر اس کے لیے انہوں نے سفر طائف کیا، جو کہ بڑا مشہور سفر ہے ہسٹری میں، لیکن طائف کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ill ٹریٹ کیا۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، ان طائف ہولی پروفٹ واز ill treated and stones were thrown upon him۔ ان پر پتھر پھینکے گئے۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت ان کے جو غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے ساتھ تھے، اور تاریخ کے واقعات میں آتا ہے کہ اتنے پتھر پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بھائی تھے اتبا اور شیبہ، نوٹ کریں، ان کے باغ میں، ان کا ایک انگوروں کا باغ تھا، وہاں پر انہوں نے پناہ لی، اور پھر انہوں نے اپنے غلام عداس اس کا نام تھا، انہوں نے انگور جو ہے وہ دے کر بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ نوش فرمائیں۔ تو جب تھک کر آپ سرکار نے پناہ لی باغ میں، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور آپ اگر حکم دیں تو میں ان طائف کے لوگوں کو ان پہاڑیوں کے درمیان ہی کچل دوں۔ تو پیارے آقا جو کہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی جو اس وقت تھی، اور آج بھی ان کی رحمت جو ہے وہ مسلمانوں پر جاری و ساری ہے۔ پھر جی بہت اہم موقع ایک اور 10 نبی میں، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے امت مسلمہ کے لیے، کہ ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عرش کی سیر کروائی، اور جو ہے وہ پھر اپنے عرش پر بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ یہ جو واقعہ ہے تاریخ میں معراج النبی کے نام سے آتا ہے، اور ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں ٹورڈز ہیونز، اور اس کو جو ہے وہ معراج النبی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی خالہ زاد جو ہیں، ان کی کزن جو تھیں ام ہانی، ان کے گھر میں جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ اور اس کا جو واقعہ ہے وہ سورۃ الاسراء کی جو پہلی آیات ہے اس میں آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیات ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس کے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اب یہ جو سفر ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر مسجد بیت المقدس میں جاتے ہیں، جہاں پر وہ 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ آگے آسمانوں کا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آگے 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ ڈیورنگ ٹریول ہولی پروفٹ observed حضرت موسیٰ علیہ السلام offering prayer in his grave۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں تو حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا۔ پھر سیکنڈ فیز جو ہے اس جرنی کا، اس میں پروفٹ ٹریول ٹو ہیون along with جبرائیل علیہ السلام، جس کو معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی جو ہے وہ اسراء ہے جو کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے، اور دوسری جو معراج ہے جو مسجد اقصیٰ سے لے کر آگے آسمانوں تک ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ سیکنڈ جو آسمان ہے، دوسرا آسمان، وہاں پر وہ 2 پیغمبروں سے ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور تیسرے آسمان پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ اکثر کوسچنز پوچھے ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے اندر کہ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، تو اس کو آپ نے اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار کرواتے ہیں ان کو ان کی آنکھوں سے۔
پھر اس میں جو ہے وہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے، اسرا از نریٹڈ ان سورہ بنی اسرائیل اینڈ معراج از نریٹڈ ان سورہ نجم۔ میں جیسا کہ اس کے دو حصے بیان کر چکا ہوں پہلے کہ اس سفر کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ اسرا ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے۔ اسرا میں جو ہے وہ پہلا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور جو دوسرا اس کا پارٹ ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے وہ آگے پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش تک کی جو وہ ان کے دیدار کرنے تک جو سفر ہے وہ سورہ جو اس کو معراج کہتے ہیں، اور وہ سورۃ النجم میں واقع ہے۔ اب اس سفر میں 5 نمازوں کا تحفہ جو ہے وہ مسلم امہ کو ملا تھا، اور یہ پہلے 50 تھی، پھر آپ نے واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں، اور یہ کم ہو کر جو 5 جو ہے وہ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ قریش جو تھے ایز یوزول انہوں نے اس ایونٹ کو جھٹلایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ پھر 11 نبی کا سال آتا ہے۔ 11 نبی میں حضرت عائشہ اما عائشہ ام المومنین ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، رخصتی پھر جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، ان سے نکاح جو ہے وہ 11 نبی میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد 12 نبی کا جو ہے وہ سال آتا ہے۔ 12 نبی میں جو ہے وہ ایک اہم واقعہ ہوتا ہے، بیعت عقبہ۔ اب بیعت عقبہ کیا ہے کہ جو مدینہ ہے جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا ہے، 12 نبی میں اس وقت 12 لوگ آتے ہیں مکہ میں، اور وہ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ دس واز نیمڈ ایز بیعت عقبہ، بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی بیعت عقبہ، ڈیو ٹو پائر آف عقبہ نیئر مکہ۔ اب عقبہ کی گھاٹی میں چونکہ بیعت ہوتی ہے جس کو آج کل مینا کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور بیعت عقبہ اولا کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقبہ کے اندر 2 گروہوں نے بیعت کی تھی۔ پہلے گروہ میں 12 افراد شامل تھے، ٹھیک ہے، جو کہ مدینہ سے آئے تھے حج کے لیے، اور پھر انہوں نے بیعت کی مینا کے اندر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حضرت مصعب بن عمیر کو پھر ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہاں پر جا کر وہ اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو وہاں پر وہ 1 سال رہ کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے ٹیچر آف مدینہ کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نوٹ کریں، حضرت مصعب بن عمیر کو ٹیچر آف مدینہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ اب جب 1 سال تک وہاں پر وہ پریچنگز کرتے ہیں، تو 1 سال بعد پھر مزید جو ہے وہ اگلے سال 13 نبی میں 73 آدمی اور 2 عورتیں، یعنی کہ ٹوٹل 75 لوگ جو ہیں وہ دوسری بیعت عقبہ ثانی کے لیے پھر مکہ تشریف لاتے ہیں، اور مکہ کی مینا گھاٹی یعنی کہ عقبہ کے اندر ہی دوسری بیعت ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس موقع پر ان کے جو سردار جو ان کے ساتھ آئے تھے، سعد بن عبادہ، ان کو جب وہ قریش پکڑ لیتے ہیں، ان کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ آپ بیعت نہ کریں، لیکن پھر جو ہے وہ اس بات پر انٹرونشن پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مدینہ چونکہ شام کے راستے پر موجود ہے، تو اگر آپ سعد بن عبادہ جو کہ ان کے سردار ہے، اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا تو یہ لوگ اس راستے پر قبضہ کر لیں گے اور آپ کی تجارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، تو پھر وہ سعد بن عبادہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بیعت عقبہ ثانی ہوتی ہے۔ تو اس بیعت عقبہ ثانی میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے مدینہ ہجرت کرنے کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت مدینہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ کہ بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور 1 پیپر کی پریپریشن کے لیے MK پریپریشن کے پلیٹ فارم سے رابطہ کیجیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، نئے لیکچر کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔